बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जनवरी सोमवार का दिन है, दूसरा वीलॉग इंतहाई अहम खबरों के साथ। सबसे पहले तो मुज़ाकरात का अमल ख़त्म होने जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन ना बनाने का फ़ैसला कर लिया है और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को 2 डरावने ख्वाब बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़े की साजिश का हथौड़ा ग्रुप ने नाकाम बनाई है, तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इख्तलाफात अरूज पे हैं और अब अमरीका की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से 26वीं तरमीम का खात्मा और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत समेत यहिया अफरीदी की जो इस वक्त मुलाजमत है वो भी ख़तरे में। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान का ताकतवर तरीन दोस्त मैदान में आ गया है। अडियाला में आज अहम समाअत में भी खान ने एक दफ़ा फिर ख़बरदार किया है और हलफ उठाने के लिए जो हाई कोर्ट के टाउट जजेस अलकादिर केस को अपने पास लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान को अलकादिर केस में सज़ा पर जो इस वक्त टेक्सला, वाकेंट और लंदन में बड़े मुजाहरे भी हुए। आज फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के भी बड़े रिकत और आँख अश्कबार मनाज़र नज़र आ रहे थे बैतुल मुक़द्दस में। और इसके साथ साथ जो 2-3 और बड़ी अहम ख़बरें हैं। जहाज़ इस वक्त तेल भरने शुरू हो गए हैं और ये ख़बरें मैं आपको बड़ी तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है, बाइडन का आज हकीकी तौर पर हाथ हटा और यतीम हो गए। इनके पहला दिन है आज। अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। अब तमाम इदारे आपको खड़े होते हुए नज़र आएंगे। अब वो जो खौफ था वो टूटता हुआ नज़र आएगा, हौसला मिलेगा। वेंटिलेटर आज बंद हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। डोनाल्ड ट्रंप आज 45वां 47वां सदर बना। पहले 45वां था, आज 47वां है। पाकिस्तान में भी फॉर्म 45, 47 आपको पता है बड़ा मशहूर। वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट एक्टर्स, मिलिट्री बदमाशी और ताकत से जो आवाम के हकूक़ दुनिया भर में बल्कि जो हकूक़ गज़ब कर रहे थे, अब उनके आखिरी वक्त है, चाहे वो इसराइल हो, यूक्रेन हो या पाकिस्तान हो। इस वक्त ये सारे खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। इनके जहाज़ों में हकीकी मानों में तेल भरा जा रहा है। अब मसला सिर्फ यह है कि जाना कौन से मुल्क में। इमरान खान ने जो आज इन्हें बयान सुनाया कि 2 डरावने ख्वाब, एक खान की रिहाई का जो अवाम में निकलेगा तो इनका अंजाम क्या होगा, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के शोहदा इन्हें ख्वाब में आ रहे हैं। इन्होंने मुज़ाकरात मुअत्तल किए, साफ साफ कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगा और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया है। ये अगर जुडिशल कमीशन बनाकर कोई 2 नंबर रिपोर्ट निकाल देते तो ज़्यादा गलत होता। अब ये इनकार कर रहे हैं तो अब इंसानी हकूक़ के मामले पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का केस मजबूत होगा, क्योंकि खान भी देखें इस वक्त जो डीप स्टेट एक्टर्स के और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहा है और वहाँ इमरान खान का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप भी पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यही जारी कर रहा है बाइडन हुकूमत के खात्मे के बाद। आप वो फैसले देखें। अच्छा, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ की डीप स्टेट एक्टर बाइडन के अहकामात और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ही रियासत, अमेरिका के अंदर एक रियासत चला रही थी, बिल्कुल पाकिस्तान में रियासत के अंदर एक रियासत। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ के बाद जो पहली तकरीर की वो यही साबित कर रही है कि रियासत के अंदर जो एक रियासत डीप स्टेट है उसे नेस्तो नाबूद करना है। ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से गठ जोड़ है। ये डूबेंगे इकट्ठे, याद रखें। अब वहाँ ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को पहले कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में अब जो इस्टेब्लिशमेंट में जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं कि जो ट्रंप की टीम के पास लिस्ट है उसमें हमारा नाम है या नहीं, और ट्रंप किस हद तक जाएगा, क्या सलूक होगा, क्या सिर्फ असासे मुंजमद होंगे, पाबंदियाँ लगेंगी, या हमारी लूटी हुई दौलत जो बाहर पड़ी है वो भी हाथ से जा रही है। अभी शुरू तो अमेरिका से होगा। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को आज डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी औकात दिखाई कि 9 साल में करप्ट बदबूदार इस्टेब्लिशमेंट से लड़ता रहा। 9 साल मुझे अमेरिका की आवाम ने लाइनों में लग कर वोट दिए और ये कहा गया बदबूदार इस्टेब्लिशमेंट देखो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं, अमरीकियों का मुल्क है। ये बिल्कुल वही अल्फाज है जो इमरान खान ने कहे कि तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को यहिया खान पार्ट 2 की अमरीत तस्लीम करने पर तरजीह दे रहे हैं। हकीकी आज़ादी पर इमरान खान ने आज का कोई समझौता नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। 8 फरवरी को खान को भी इसी तरह आवाम ने वोटों लाइनों में लग के वोट दिए हैं। खान इस सिस्टम को कभी तस्लीम नहीं करेगा। और जिस तरह पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कत्ल होते रहे, फांसियाँ चढ़ते रहे, जेलों में जाते रहे, अमेरिका में भी यही हुआ। रॉबर्ट कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग के कत्ल की। अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यहाँ से शुरू करूँगा, वो तमाम रिपोर्ट्स पहले डीक्लासीफाई करूँगा। और हमारे यहाँ हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट वाला मामला है। बिल्कुल अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में देखें इस वक्त उनका वहाँ सांस अटका हुआ और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रही है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वो जान ही नहीं छोड़ रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी तो देखें कंपनी के पास ये मसला पड़ा हुआ है कि इमरान खान को अगर रिहा करें तो मामला किस तरह कंट्रोल करें, और अगर ना रिहा करें तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे डील करें। ये दबाव देखना चाहते हैं किस तरह उसका क्या है। माजी परवेज़ मुशर्रफ का रिचर्ड आर्मिटेज की कॉल पे वो लेट गया था। नवाज शरीफ के मामले पर देखें डॉक्टर नसीम शाह की किताब में जो लिखा, जस्टिस अरशाद हसन कॉन्फ्रेंस में वहाँ गया, बिल क्लिंटन ने सिर्फ 2 मिनट उसे टॉयलेट में रोका, टॉयलेट में 2 मिनट कुछ समझाया और नवाज शरीफ के मामला ठीक हो गए। अब नवाज शरीफ इंतहाई गैर मकबूल शख्स था, सो याद रखिएगा। खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है इंसानी हकूक़ के मामले पर।
اس وقت خان کے پاکستان کے علاوہ 65 ممالک میں آپ کو پتہ ہے احتجاج ہے، دنیا بھر میں قراردادیں ہیں، اور امریکہ میں جو موجود اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب اپنے تمام نمائندگان کے پاس دوبارہ یاد دہانی کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے اب آپ نے حلف سنبھال لیا. پہلا دن ہے پہنچ کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی رپورٹس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، یہ امریکہ میں اور برطانیہ میں انہیں باقاعدہ یاد دہانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس ممکنہ دباؤ سے بچنے کے لیے جس طرح فرانس کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ کا سہارا لیا، ناکام ہوا، اسرائیل کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ اور عدالتوں کے فیصلے کو جواز بنایا، وہ بھی ناکام ہوا. اب پاکستان میں آخری کوشش عدلیہ کے کندھوں پر بندوق رکھنے کی کہ انہیں قربانی کا بکرا بنائیں، لیکن یہاں یہ بری طرح پھنس گئے ہیں کیونکہ ان کی واردات ناکام اس لیے ہو رہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ سٹینڈ لے رہے ہیں. منصور شاہ کو اور ججز کو ان حالات میں نظر آ رہا ہے کہ 26ویں ترمیم ختم کرنی ہے، خان کے کیسز ختم کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی ختم ہو جائے گی. یہ امریکہ نے ان کے پاس، یاد رکھیے گا، یہ معاملات کو حل کرنے کا یہی طریقہ نکلے گا عدلیہ سے، اور مجھے لگتا ہے انہیں گرین سگنل مل گیا ہے کیونکہ بدلتے ہوئے حالات میں دیکھیں، بدلتی ہوئی طاقتوں میں انہیں حوصلہ ملے گا. اب قاضی فائز پارٹ 2 یحییٰ افریدی جو ہیں اور امین الدین ہیں، یہ آئینی بینچ کے خلاف جو عدم اعتماد آج ہوا اور تھوڑا چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ماضی میں دیکھیں امریکی سفیر کے ذریعے عدالتوں کو مینیج کیا گیا، یہ خان کے خلاف عدلیہ کے جتنے سیاسی انتقامات کیسے بنے اس میں باقاعدہ امریکی سفیر شامل تھا. یہ سارا معاملہ وہاں سے ہوا عدالتوں کو مینیج کرنے کا. تو اب یہی معاملہ وہاں سے ریورس ہوگا. اور یہ معاملہ دیکھیں، میں نے بھی آپ کو ارشاد حسن کا کیس بتایا ہے، نواز شریف کے معاملے میں چیف جسٹس تھا اس وقت، اسے بل کلنٹن نے 2 منٹ کے لیے صرف روکا اور سارے معاملات حل ہوئے. عدالتوں کی سہولت کاری ہمیشہ بائیڈن حکومت ہو جو حکومت، اس میں پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے، چاہے وہ یحییٰ خان پارٹ 2 ہوں، یہ محمود الرحمان کمیشن ہو، جسٹس منیر ہو، سارے امریکہ کا بڑا اہم اس میں اثر رہا ہے. اب انہوں نے عدلیہ میں دیکھے جو آج واردات ناکام ہوئی، قاضی فائز کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے جسے یحییٰ افریدی اور امین الدین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے 26ویں ترمیم نے طاقت دی انتظامی آرڈر کے تحت منصور علی شاہ کے جوڈیشل آرڈر کو ختم کر کے بینچ تبدیل کرنے کی، اس کیس کو ڈی لسٹ کر کے مداخلت کرنے کی کوشش کی. حالانکہ قانونی لحاظ سے جو کیس چل رہا وہ کمیٹی اور چیف جسٹس دیکھ تو سکتے ہیں لیکن مداخلت نہیں کر سکتے. اب ان کی واردات جو آج پکڑی گئی منصور علی شاہ نے اس لیول پر پکڑی کہ باقاعدہ خفیہ اداروں کے ذریعے سپریم کورٹ چلائی جا رہی ہے، ڈیوٹی روسٹرز کیسز کو لگانے کا عمل تھا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. اب اس پہ منصور علی شاہ اور باقی ججز نے عدم اعتماد کیا، وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں انہیں حوصلہ ملے گا. آرٹیکل 190 کے تحت 26ویں ترمیم پر منصور علی شاہ نے کہا بینچ بنائیں تاکہ اختیارات ہوں کہ کون سا کیس کون کس کے پاس جائے گا. وہ کیس کون سے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ واضح طور پر عدالتی حکم تھا، یہ کیس نہیں لگایا گیا. جج بریک روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے سارے مقدمات بدل دیے. کمیٹی کے اجلاس ہو رہے تھے، سپریم کورٹ کا سینئر جج، جوڈیشل کمیشن کا سب سے سینئر ممبر جس کے پاس کیس جانا تھا منصور علی شاہ، اس کا سربراہ بھی، اسے پتہ ہی نہیں کیا واردات ہو رہی تھی. اب یہ معاملہ شروع کیسے ہوا کہ سپریم کورٹ کے جج، آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کی سب سے بڑی اس وقت جو معاملہ ہے اختیارات اور طاقت کا، جس میں یہ سارے فیصلے ہونے ہیں، ججز کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عوام کو اور ججز کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا اوقات ہیں، ان کے کیا اختیارات ہیں، کون کون سا کیس سن سکتا ہے، کس کے پاس جا سکتا ہے. یہاں خفیہ ادارے جسٹس امین الدین اور یحییٰ افریدی واردات کر کے سارے کیس بدل گئے کہ وہ کیس لگائے ہی نہ جائیں. انہوں نے واردات یہ کی، وہ کیسز آپ دیکھیں کون سے ہیں. 8 فروری کا الیکشن کا، مخصوص نشستوں کا، 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے، سینٹ کے انتخابات کیوں نہیں ہوئے، الیکشن دھاندلی کیوں ہوئی، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ملی، مینڈیٹ واپسی، یہ سارے کیسز ان کے پاس آنے ہیں. اب یہ سارے کیسز سے ہٹانے، اور ہٹانے والا کون کس کو استعمال کیا، 18ویں گریڈ کا ایڈیشنل رجسٹرار، جسے منصور علی شاہ نے کاز لسٹ ہٹانے پر آج توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر کے پہلا تھوڑا مارا ہے. یہ عدلیہ کے معاملات میں بہت بڑا ٹوسٹ ہے. یہ منصور علی شاہ کے پاس کیس لگے ہوئے تھے، کاز لسٹ سے انہوں نے غائب کیے. اب 26ویں ترمیم کے لیے دیکھیں فل کورٹ بنا کے اگر معاملہ ہوا تو سب سے پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت تو اسی چلی جائے گی. ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا کہ تم نے کاز لسٹ سے کینسل کی، کیسے کیے کیس؟ وہ کہتا جی وہ تو بیمار ہو گیا، میں ڈپٹی ہوں. اور پوچھا کیوں مقرر نہیں کیے، تو اس نے کہا جی، اور اس میں بیرسٹر صلاح الدین وکیل تھے، وہ آئے ہوئے تھے کراچی سے اس کیس کے لیے جہاں سے معاملہ کھلا. انہیں پتہ چلا کاز لسٹ پہ وہ کیس ہی نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس کیس کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. رجسٹرار نے پھر عدالت میں آگے کہا جی یہ میں نے نہیں کیا، مجھے تو ججز کمیٹی نے حکم دیا ہے کہ سارے مقدمات آئینی بینچ کو بھیج دو. منصور علی شاہ کا بکا بیٹھ گئے کہ میں اس کمیٹی کا سینئر ممبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کب اجلاس ہوا، کس نے کیس بھیجے، کس نے فیصلہ کیا. اسے پوچھا تمہیں کس نے حکم دیا، وہ کہتا جی ایڈیشنل رجسٹرار تو بیمار ہے.
ان کی طرف سے حکم آیا. جسٹس عائشہ نے کہا یہ کس طرح عدالتیں چل رہی ہیں کہ ریسرچ افسر ہمیں بتائے گا کہ کون سا کیس کون سا جج سنے گا کون سا نہیں سنے گا. ہم یہاں 3 سینئر ججز کے جو دماغ ہے کیا وہ چیف جسٹس کا دماغ ہم سے بہتر ہے؟ اب کس بنیاد پر کاز لسٹ تبدیل کی, کس بنیاد پر یہ کیس آئینی بینچ کو بھیجے گئے؟ وہ میٹنگ, وہ منٹس, وہ تفصیل لا کر ہمیں دکھائی جو وہ درخواست کے سارے, اور ساتھ اس کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دے دیا. اب اس میں واضح طور پر یحییٰ آفریدی اور امین الدین 2 نمبری کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے منصور علی خان نے وہ بینچ بنانا ہے جو پہلے سے تھا, تو وہ منصور علی شاہ نے وہ آرڈرس دے دینا ہے, 26ویں ترمیم ختم ہوگی اور یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اور اس ترمیم سے جو چیزیں جڑی ہیں, اور اس میں دیکھیں آرمی چیف اور سروسز چیف کی مدت ملازمت کی توسیع بھی اسی ترمیم سے جڑی ہے. وہ معاملہ ختم, عمران خان کے کیسز ختم, اور یہ شاید خاقان عباسی کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لگی ہوئی ہے. منصور علی شاہ نے جس طرح عدلیہ کے اندر کالی بھیڑوں کو, یہ جو انہیں چکلے کی طوائفیں کہا جائے, حقیقی معنوں میں بے نقاب کی ہے. اس کیس کو اب دوبارہ 27 جنوری کو لگایا گیا. اب ایک طرف یحییٰ آفریدی آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے, تو دوسری طرف منصور علی شاہ اس معاملے کو اڑانے کے لیے. منصور علی شاہ کو اگر امریکی حمایت ملی جو ملنی چاہیے ان حالات میں, تو پھر یہ 27 جنوری کو معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, جیسے پہلے ماضی میں ڈونلڈ بلوم کرتا رہا, امریکی سفیر قاضی فائز اور ان سب لوگوں سے مل کے. اب سپریم کورٹ کے ججز کا جو سٹینڈ ہوگا وہ مضبوط ہوگا, کیونکہ ایک تو عدالتوں کو بچانا ہے, دوسرا حکومت دیکھیں برملا یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جس مرضی عدالت میں آپ کیس لے جائے فیصلہ ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے. جس طرح ماتحت عدالتوں میں یہ واردات کرواتے رہے, آپ دیکھیں وہی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کروانے کی کوشش ہے. کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو اپیل, انہوں نے کہا 48 گھنٹوں کے اندر ہم نے یہ دائر کر دی ہے القادر ٹرسٹ کے خلاف, اور بلکہ اپیل نہیں, جسٹ ناصر جاوید رانا کو اس کے خلاف بھی وہ کارروائی کا فیصلہ. اب یہ عسکری جج ہے, اس کی جو آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر سروس سپریم کورٹ نے اسے نائل قرار دیا ہوا. اس کے غیر قانونی فیصلے کو جس نے جان بوجھ کر جو رویہ اختیار کیا اور اپنا ذہن استعمال کرنے کی بجائے موجود جو فیصلہ دیا گیا, سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ فوج نے باقاعدہ جج ناصر جاوید کو 2 فیصلے دیے, ایک عمران خان کی بریت کا 14 سال کی, ایک 14 سال کی قید کا. اب 14 سال کی قید کا فیصلہ اس نے سنا دیا کیونکہ عمران خان نے ڈیل نہیں کی, انکار کر دیا. القادر ٹرسٹ میں جو فیصلہ آیا 14 سال کا, اس کی وجہ یہی تھی. اب دوسرا کیس توشہ خانہ کا جو شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل میں سن رہا ہے, اس میں بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ 23 جنوری کو یہ سزا سنا دیں تاکہ معاملہ سارا امریکہ کو کہیں دیکھیں نہیں ہماری تو عدالتوں نے فیصلہ, لیکن وہ ہوگا نہیں. اب عامر فاروق بھی عمران خان کی سہولیات کا کیس سن رہا ہے, اخبار بند کرنا, ٹی وی کی سہولت واپس لینا, بیٹوں سے بات چیت نہ کرنے کا, ذاتی مولد سے چیک اپ نہ کرنا, یہ معاملہ بھی عامر فاروق کی عدالت میں چل رہا ہے. اب ہر فیصلے میں عمران خان کے خلاف جو عدلیہ نے دیے وہ سیاسی انتقام تھا. جس طرح جنرل یحییٰ خان نے اس وقت کیا, اور عمران خان اسے اسی لیے یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے ہیں اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کو کہتے ہیں بار بار, یہ ان کی واردات اسی لیے. یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام ججز قاضی فائز سمیت انہیں ابھی القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھیج کے ان سے پوچھ رہی ہے کہ بتائیں کہ یہ ہائی کورٹ میں جائے گا, اسلام آباد میں تو بچے گا یا نہیں. تمام ججز کی رائے ہے کہ یہ کیس انتہائی کمزور ہے, نہیں بچ سکتا, اس میں عمران خان بری ہو جائیں گے. اب انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ میں وہ جج لگائے جائیں کہ جنہوں نے, آپ کو پتہ ہے برطانوی عدالت کا فیصلہ ہو یا NCA کا معاہدہ منظر عام پر نہ آیا, جنہوں نے یہ نہیں پڑھا, جو کیس اڑانے کے لیے کافی ہیں. اب القادر ٹرسٹ میں تمام قانونی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس فیصلے میں بے انتہا غلطیاں ہیں, قانون کا کھلواڑ ہے, حکومت کے پاس ثبوت موجود ہے جن سے عمران خان بے گناہ ثابت ہوتے ہیں. اب یہ اس کو بچانے کے لیے, جس طرح اب اس کیس میں جو ٹوسٹ آیا وزیر اعظم نواز شریف کا معاملہ, کہ وزیر اعظم ہو کے اس نے 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ملک ریاض سے زبردستی بکوائی کہ 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب پاؤنڈ میں خریدو. نیشنل کرائم ایجنسی نے جس پہ پکڑا کہ 9 ارب سے 18 کیسے پہنچ گئی, اور حسن نواز کا وہ بیٹا جو ابھی حالیہ دیوالیہ بھی ہوا, اتنا پیسہ ہونے کے باوجود دیوالیہ ہونا. تو یہ اس کیس میں ایک اور بڑا ٹوسٹ اور ثبوت انہیں ملا ہے کہ یہ سارا معاملہ وہاں سے جڑا ہے. اب اس پہ انہوں نے ججز کا جو ڈیوٹی روسٹر سامنے آیا, جو دونوں ہی جج شامل کیے فل 4, تاکہ القادر ٹرسٹ کیس پہ عمران خان کی جو سزائیں ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں. ڈیوٹی ججز کے روسٹر میں انہوں نے بڑی تبدیلیاں کی ہیں. اس تبدیلیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 جج ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں 5 بینچ انہوں نے بنائے ہیں. پہلے بینچ میں چیف جسٹس کے ساتھ جو ایڈیشنل سیشن جج ابھی ترقی کر کے پہنچا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جسٹس انعام امین منہاس, اسے بھی شامل کیا ہے. باقی جو 4 بینچ ہیں اس میں وہی سابق 6 جج ہیں جنہوں نے خفیہ اداروں کے خلاف خط لکھے, محسن اختر کیانی, طارق محمود جہانگیری ہیں, بابر ستار ہیں, ارباب محمد طاہر ہیں, میاں گل حسن ہیں, سمن رفت ہے, جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ اعظم خان کو شامل کیا جو وہ بھی حالیہ ترقی کر کے ان ججز میں آیا.
اب یہ 2 جج شامل کرنے کا مقصد تاکہ القادر ٹرسٹ کا جو جج جو فیصلہ ہے وہ جائے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس اور منہاج صاحب کے پاس، اور حکومت کو ان 6 ججز پر جو خفیہ اداروں کو جنہیں خط لے کے انہیں تو قابو نہیں کر سکے، تو اسی لیے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ جج ہیں. دیکھیں آج منی لانڈرنگ کے کیس میں محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس جو دیے قاضی فائز کے حوالے سے، اس نے کہا کہ قاضی فائز نے جو منی ٹریل نہیں دی جس طرح نواز شریف نے نہیں دی، تو اس نے کہا یہ نہ کسی جرنیل نے کبھی دی. 13 ارب کا جو منی ٹریل باجوہ کا معاملہ تھا، اس نے کہا یہ انہوں نے کبھی نہیں دی، کیونکہ اسے ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب القادر ٹرسٹ سے دیکھیں امیج بھی پاکستان کا تباہ ہوا، بحران میں بھی اضافہ ہوا، معاشی بحران میں، امن و امان میں، سیاسی، یہ سارے معاملات اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب عدلیہ کو چونکہ امریکہ کی طرف سے وہ جو دباؤ تھا ڈونلڈ بلوم کی صورت میں اور امریکی سفارت خانے کی صورت میں اور قاضی فائز کے اور ساری گٹھ جوڑ تھا، اب وہ ہٹنے کے بعد اب انہیں طاقت ملے گی، اور 26ویں ترمیم صرف ختم ہوئی جو عمران خان کا پہلے مطالبہ تھا، تو آپ دیکھیں گے یہ سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سٹینڈ لیتے ہیں، انہیں کتنی طاقت ملتی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ امریکی سفارت خانے میں سفیر کی تبدیلی بہت بڑا عمل ہوگا. جس دن یہ تبدیلی ہوئی اس دن پاکستان میں سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں. اور اس سے پہلے اب یہ سارے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے ادھر کی دوڑ ادھر. اب حکومت آخری آپ کو پتہ ہے دموں پہ کوشش یہ کریں گے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے ہر چیز میں سختی کر کے دکھائیں، اور یہ ہر عروج کے زوال کا نشانی ہوتی ہے کہ جب بھاگنے کا ٹائم ہے تو اس کو ایسی حرکتیں کریں، اور یہ بڑی خطرناک حرکتیں بھی ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور پاکستانیوں کو بس محفوظ رکھے تاکہ یہ بھاگتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بس اس چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ ان کا جانا اب ٹھہر چکا ہے، آج سے ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اب دیکھیں اب کتنا عرصہ کھینچتے ہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں اگلے ویلاگ تک کے لیے. اللہ حافظ.